Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। खुदारा इन चीज़ों को सीखें। मैं आज की इस वीडियो में आपको नमाज जुमा का मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ। इसकी रकतें कितनी हैं और फिर ये जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं, गैर मुअक्कदा हैं, इनका पढ़ने का तरीका क्या है, और फिर इमाम साहब के पीछे जो 2 रकत फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं उसका तरीका क्या है। ये भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि कब इमाम साहब के साथ पीछे कुछ पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना, कब खामोश रहना है, कब कुछ पढ़ना नहीं जानते, ना जानने की कोशिश करते हैं। तो खुदारा सीखें इन मसाइल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जुमा की नमाज़ पढ़ते हुए कुछ लोग इतनी बड़ी गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। मिसाल के तौर पर जुमा के जो 2 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं इमाम साहब के पीछे, उससे पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाती हैं, फिर फ़र्ज़ों के बाद 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाती हैं, फिर उसके बाद 2 सुन्नत पढ़ी जाती हैं। तो ये सुन्नतें अब मुअक्कदा हैं या गैर मुअक्कदा हैं, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा का तरीका पढ़ने का अलग है, सुन्नत गैर मुअक्कदा की जो तरीका है वो पढ़ने का अलग है। अब ये लोग नहीं जानते। पहले तो यही नहीं जानते कि ये सुन्नत मुअक्कदा हैं या गैर मुअक्कदा हैं। दूसरे नंबर पर फिर बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि जी हमने ये जो सुन्नतें अदा करनी हैं फ़र्ज़ों से पहले, इसमें नियत ज़ोहर की नमाज की करनी है या जुमा की नमाज की करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, हमारा नीचे नंबर मौजूद है, इस पर बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया तो वो नहीं जानते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुमा की नियत करते हैं उन सुन्नतों में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो ज़ोहर की नमाज़ की नियत करते हैं, और बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि जुमा की जो रकतें हैं वो ज़ोहर की तरह नहीं है। यानी ज़ोहर की तो पहले 4 सुन्नत, फिर 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, फिर 2 नफल, लेकिन जुमा की रकतें अलग हैं। तो बहुत सारे लोग ये नहीं जानते और जानने की कोशिश भी नहीं करते। सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है, 80-80 साल उम्र हो जाती है। ये कई बंदों से पूछा है, भाई आप पूछ लेते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में जाके, इमाम साहब से पूछ लेते, किसी साहिब इल्म से पूछ लेते। अल्लाह कुरान में कहता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम तालमून, कि अगर तुम कोई चीज़ नहीं जानते तो उनसे पूछ लो, जिनको पता है, जिनको मैंने इल्म दिया है उनसे पूछ लो, उनसे मिल लो, उनसे मुलाकात करके अपना मसला बयान करो। लेकिन हम लोग हैं कि शर्म महसूस होती है, वो मैं अब इमाम साहब से, यानी मेरी 50 साल उम्र हो गई है, मेरे 4 बच्चे हैं, अब मैं इमाम साहब से पूछूंगा कि नमाज का तरीका क्या है, सुन्नतें किस तरह पढ़नी है और जुमा की नमाज की रकतें कितनी हैं, तो वो क्या सोचेंगे। ओ भाई याद रखें और 1000 बार याद रखें, शर्म जो है ना, शर्म, गाली देते हुए किसी को शर्म आनी चाहिए, बंदे को किसी का हक दबाते हुए शर्म आनी चाहिए, किसी पर जुल्म करते हुए वो शर्म आनी चाहिए। दीनी मसाइल समझने में कोई बंदे को शर्म नहीं आनी चाहिए। बंदा बिला झिझक, वो बिला शर्म महसूस किए अपने इमाम साहब से, अपने उस्ताद साहब से, किसी आलिम से, किसी कारी साहब से जो साहिब इल्म हो, जो जानता हो, उनसे दीनी मसाइल पूछे। और बिलखुसूस फिर नमाज के जो ज़रूरी मसाइल हैं, ये तो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इस तरफ आते नहीं हैं। याद रखें, क़यामत के दिन ये जो नमाज है ना, ये नमाज, ये सबसे अफजल इबादत, और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो है ना वो नमाज का होगा। सबसे पहला सवाल क़यामत का दिन बरोज़े महशर सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। लेकिन हम इस हवाले से इतनी गफलत का शिकार हैं, हमें परवाह ही नहीं। तो खुदारा इन चीज़ों को सीखें। मैं आज की इस वीडियो में आपको नमाज जुमा का मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ, इसकी रकतें कितनी हैं और फिर ये जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं, गैर मुअक्कदा हैं, इनका पढ़ने का तरीका क्या है, और फिर इमाम साहब के पीछे जो 2 रकत फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं उसका तरीका क्या है। ये भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि कब इमाम साहब के साथ पीछे कुछ पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना, कब खामोश रहना है, कब कुछ पढ़ना है, नहीं जानते, ना जानने की कोशिश करते हैं। तो खुदारा सीखें इन मसाइल को। आप मेरे चैनल का कभी विज़िट करें। इस हवाले से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इतनी कोशिश की है कि मैंने इस पर इतना काम किया। अब तक मैंने नमाज फ़जर, मुकम्मल नमाज फ़जर पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका बताया हुआ है। इसी तरह नमाज ज़ोहर की जितनी रकतें हैं उनका प्रैक्टिकल तरीका, यानी पढ़ के दिखाया मैंने कि इस तरह आपने नमाज ज़ोहर अदा करनी है, उसका मुकम्मल नमाज का, ज़ोहर की नमाज का तरीका मैंने प्रैक्टिकल बताया हुआ है। इसी तरह फिर असर की नमाज, फिर मगरिब, फिर इशा, इन 5 नमाज़ों, और फिर इसके अलावा नमाज तस्बीह, नमाज तहज्जुद, नमाज इशराक, नमाज चाश्त, सलातुत तौबा, इन सारी नमाज़ों का मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो इससे मैं और क्या आपके लिए कर सकता हूँ, तो मैंने तो कर दिए, कोशिश की है। दुआ कीजिएगा मेरे लिए और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम इन चीज़ों को समझने की और हमें सही मानों में
جو نماز ہے، جو افضل عبادت ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا، اسے ہم صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں۔ آپ چینل کا وزٹ کریں، آپ کو یہ ساری ویڈیوز مل جائیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جمعہ کی نماز کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ چلیں جی، سب سے پہلے یاد رکھیں جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں۔ یاد رکھیں جمعہ کی پہلے 4 سنت ہیں، پھر 2 فرض ہیں جو امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر 4 سنت ہیں، اور پھر 2 سنت، اور آخر میں 2 نفل۔ تو یہ ہوئے 4، 2 6، اور 4 پھر یہ ہو گئے 10، اور پھر 2 12، اور 2 نفل، یہ 14 رکعتیں بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہوئیں اس کی رکعتیں۔ یقیناً آپ کی بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور ہوئی ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ظہر کی رکعتیں اسی طرح جمعہ کی، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھی رکعتیں۔ اس کے بعد ہم اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پہلے 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں، اس کی نیت کیا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو جو امام صاحب کے پیچھے 2 فرض پڑھے جاتے ہیں ان کا طریقہ بتاؤں گا، اور دھیان کے ساتھ اس طریقے کو سمجھنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ 4 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہیں جمعہ کے فرضوں سے پہلے، اس کی نیت اور اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ جو پہلے والی 4 رکعت سنت ہے نا، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کی نیت کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھ لیں کہ نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ زبان سے نہ بھی کہیں گے تو اگر دل میں ارادہ ہوا تو یہی کافی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی زبان سے کہنا چاہتا ہے تو اس طرح کہے کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرتا ہوں جمعہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف، اور یہ کہہ کر پھر ہم تکبیر کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کہیں گے اور نماز شروع کر لیں گے۔ کس طرح پڑھنی ہے اور کون کون سی رکعت میں آپ نے صورت ملانی ہے، کون سی رکعت میں صورت نہیں ملانی، اور پھر اتحیات کہاں تک 2 رکعتوں کے بعد بیٹھیں گے تو کہاں تک پڑھنی ہے، مکمل میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرضوں کا طریقہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو نیت آپ نے سماعت کر لی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہم ڈائریکٹ ثنا شروع کریں گے، تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے۔ یعنی بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جب تکبیر تحریمہ کہی تو اس کے بعد آپ ڈائریکٹ ثنا شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کے پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ مکمل سورہ فاتحہ پڑھ کے وللضالین آمین تک، پھر آگے کوئی سورت ملائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، سورت ملانے کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھ کر پھر 2 سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دوسری رکعت میں آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ پڑھی، پھر سورہ فاتحہ، پھر آگے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد رکوع، پھر 2 سجدے، اور پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، اور اتحیات آپ تشہد تک پڑھیں گے، یعنی عبدہ و رسولہ تک، یہاں تک پڑھ کے آپ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر ساتھ سورہ فاتحہ، اور پھر آگے سورت ملانی ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جس طرح فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے اور آخر والی 2 رکعتوں میں نہیں ملائی جاتی، تو اسی طرح یہ بھی شاید ادا ہوتی ہوں گی، اور بہت سارے لوگ اس طرح ادا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ یاد رکھیں جو سنت مؤکدہ ہیں اس کی تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد رکوع، پھر 2 سجدے، پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر بسم اللہ سے شروع کریں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر آگے ساتھ سورت ملائیں گے۔ یعنی سنت مؤکدہ جو ہوتی ہیں ان کی 4 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، اور پھر اتحیات پر بیٹھ کر عبدہ و رسول تک، پھر آگے درود شریف، پھر دعائے ماسورہ جو یوم یقوم الحساب تک، جن کو یہ دعا آتی ہے وہ یہ والی پڑھ لیں، یا پھر جن کو دوسری دعا آتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، جن کو یہ آتی ہے یہ والی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھ کر پھر دونوں طرف سلام پھیر لیں گے۔ تو یہ تھی جمعہ کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں کہ پہلے والی جو سنتیں ہیں 4 وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور ان کی نیت جمعہ کی نماز کی کرنی ہے، اور پھر فرضوں کے بعد جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور ان کی نیت بھی جمعہ کی نماز کی ہی کرنی ہے، ظہر کی نماز کی نیت نہیں کرنی، اور آخر میں جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی بھی نیت جمعہ کی ہی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آئیے مین مدعے پر کہ جو ہم نے 2 فرض امام صاحب کے پیچھے پڑھنے ہیں اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اور کیا کچھ پڑھنا ہے کیا کچھ نہیں پڑھنا، کب کب خاموش رہنا ہے، کب کب ہم نے کچھ پڑھنا ہے، یہ مکمل تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، اور یاد رکھیں نیت ہم امام صاحب کے پیچھے اقتدا کی کریں گے، یعنی 2 رکعت فرض ادا کرتا ہوں نماز جمعہ کے،
واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف اور پیچھے اس امام کے۔ یہ زبان سے کہنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، دل میں ارادہ ہوا یہی تو پھر بھی کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ لیا، اب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، ہم نے بھی امام صاحب کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، امام صاحب سے پہل نہیں کرنی، یاد رکھ لیں۔ جو لوگ امام صاحب سے پہل کرتے ہیں، یعنی امام صاحب نے ابھی اللہ اکبر کہا ہو اور ہم اس سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں تو ہماری نماز ہی نہیں شروع ہوگی۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی بھی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، امام صاحب ابھی پہنچے ہیں، اللہ یہاں تک پہنچے ہیں اور پیچھے مقتدی کہہ دیتا ہے اللہ اکبر اور نماز شروع کر لیتا ہے، تو یہ پہل ہوئی، اس طرح اس کی وہ امام صاحب کے پیچھے نماز ہی شروع نہیں ہوتی، اور جب نماز ہی نہیں شروع ہوئی تو اس کی نماز کس طرح ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز میں کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو یا دیگر نمازیں ہوں، آپ جب امام صاحب کی نماز پیچھے پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ نے وہ پہل نہیں کرنی امام صاحب سے، ٹھیک ہے جی۔ امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہہ لیا، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک امام صاحب پڑھیں گے، پھر آپ بھی ساتھ ساتھ یہ ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں تک ولا الہ غیرک تک پڑھ کے نا آپ نے پھر خاموش ہو جانا ہے۔ اب امام صاحب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ اعوذ باللہ اور جو بسم اللہ ہے نا سورہ فاتحہ کے تابع ہے، یعنی جس نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے اس نے ہی تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے اب ہم نے جو پیچھے جو مقتدی ہوتا ہے اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہوتی امام صاحب کے پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی تو وہ تعوذ اور تسمیہ بھی نہیں پڑھے گا، یعنی ثنا پڑھ کے مقتدی خاموش ہو جائے گا اور امام صاحب اب تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے خاموشی سے، اور پھر اس کے بعد اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز میں، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ نے خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ قرات سننی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لی انہوں نے ولضالین آمین تک، پھر آگے وہ کوئی سورت ملائیں گے، آپ نے وہ بھی خاموشی کے ساتھ سننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ سن کے آپ پیچھے کھڑے تھے، امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، ساتھ سورت بھی ملا لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب رکوع میں گئے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رکوع میں گئے، اب امام صاحب بھی تسبیح پڑھیں گے، رکوع والی آپ نے بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب امام صاحب کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ربنا لک الحمد، بہت سارے ایسے بھی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اور بہت سارے کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ تینوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن سب سے جو افضل طریقہ ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ امام صاحب نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب سجدے میں جائیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں امام صاحب کے پیچھے پیچھے چلے جانا ہے۔ امام صاحب بھی سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، آپ نے بھی سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ امام صاحب ایک سجدہ کریں گے، آپ نے بھی ایک سجدہ کر کے امام صاحب کی اقتداء کرتے ہوئے پیچھے پیچھے اٹھنا ہے اللہ اکبر کر کر، پھر امام صاحب دوسرا سجدہ کریں گے، آپ نے بھی دوسرا سجدہ، پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ بھی پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، امام صاحب اب بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے، آپ نے خاموشی کے ساتھ پوری قرات سننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پوری قرات سننی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب کے پیچھے رکوع میں جائیں گے، رکوعی تسبیحات پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، پھر امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، آپ نے نہیں کہنا، آپ نے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں، پھر سجدے کی تسبیحات آپ بھی پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے کے لیے اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کر، پھر دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہہ کر، تو آپ نے بھی پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر سجدے والی تسبیحات آپ نے بھی پڑھنی، امام صاحب بھی پڑھیں گے، پھر آپ نے امام صاحب نے اتحیات میں بیٹھنا ہے اور آپ نے بھی پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ اب اتحیات آپ بھی پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یعنی یہ پوری اتحیات جو ہے نا، آگے درود شریف، پھر دعائے معصورہ امام صاحب بھی پڑھیں گے اور آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سلام پھیر لیں گے دونوں طرف اور آپ نے بھی پیچھے پیچھے سلام پھیر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ ہوا 2 رکعت فرض جو جمعہ کے امام صاحب کے پیچھے پڑھے جاتے ہیں اس کا طریقہ، ٹھیک ہے نا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پھر بھی اگر اس نماز کے حوالے سے یا دیگر نمازوں کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں۔ انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں یا اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جب آپ سوال کریں گے وہیں پر میں آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔